إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی عظمتوں کی بریائی، بڑائی و بزرگی اللہ عز و جل کی لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اس میڈیائی دور میں سچ کی کوئی ویلو نہیں، اور جھوٹ جو ہے اس کی نشر و اشاعت بڑی تیزی سے رواں اور دماں ہے۔ ہر شخص جو ہے کوئی بھی ایک جھوٹی بات سرچ کر کے اور سینڈ کر دیتا ہے، اس کو نشر کر دیتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو میں بات بھیج رہا ہوں، یہ جو میں میسج کر رہا ہوں، آیا یہ میسج، یہ خبر، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے۔ معزز سامعین، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر سچائی کی اہمیت کیا ہے، اور مذہب اسلام جو ہے
सच्चाई पर साबित कदम रहने वालों को बशारत क्या देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मज़हब इस्लाम जो है अपने मानने वालों को, अपने मुत्तबईन को सच्चाई पर साबित कदम रहने की तालीम देता है, हमेशा साफ सुथरी गुफ्तगू करने की तालीम देता है कि कायनात के लोगों हमेशा सच्चाई पर साबित कदम रहो, हमेशा साफ सुथरी गुफ्तगू करो, यानी ऐसी गुफ्तगू जिसके अंदर झूठ की आमेजिश ना हो, ऐसी गुफ्तगू जो फराड और मक्र और रियाकारी से लायानी बातों से बिल्कुल पाक और साफ हो, ऐसी गुफ्तगू जिसमें फराड ना हो, ऐसी गुफ्तगू जिसमें कोई गंदी साजिश ना हो, ऐसी गुफ्तगू जिसमें कोई सियासत और चालबाजी ना हो। मज़हब इस्लाम ने अपने तमाम के तमाम मुत्तबईन को इस बात की तालीम दी है कि कायनात के लोगों हमेशा सच बात करो और हमेशा सच्चाई पर साबित कदम रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। रब्बे किब्रिया ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो हमेशा तुम सच बात बोलो, हमेशा सच्चाई पर साबित कदम रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ओ कायनात के लोगों अल्लाह से डरते रहो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, हमेशा सच बात बोला करो, युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अगर तुम्हारे अंदर तक़वा है, अगर तुम्हारे अंदर तक़वा बाकी है तो तुम सच्ची बात बोलोगे, सच्चाई पर साबित कदम रहोगे। रब्बे किब्रिया ने बशारत दी, युस्लिह लकुम आमालकुम, ओ कायनात के लोगों तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तमाम की तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, सारी की सारी खताएं माफ कर दिए जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बशारत दी, कायनात के लोगों यकीनन तुम्हारे अंदर तक़वा है, यकीनन तुम सच्चाई पर साबित कदम रहने वाले हो, यकीनन सच्चे वादे करने वाले हो, यकीनन रब्बुल आलमीन के बशारत के तुम मुस्तहिक हो, रब्बुल आलमीन के मदद के तुम मुस्तहिक हो, रब्बुल आलमीन की रहमत की बरखा नाजिल होगी, रब्बुल आलमीन की मदद की बरखा नाजिल होगी। रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ओ कायनात के लोगों हमेशा तक़वा इख्तियार करते रहो और सच बोलने वालों में से हो जाओ। रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया, सच्चाई के बगैर तक़वा नामुमकिन है। यकीनन अगर रब का डर तुम्हारे अंदर है, रब्बुल आलमीन से डरते हो, रब का तक़वा तुम्हारे अंदर है, तो सच्चाई के बगैर तक़वा नामुमकिन है। प्रिंट मीडिया का दौर है, आज लोग नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ, आपकी शख्सियत की तरफ कोई भी हदीस झूठी बात गढ़ी सर्च करके लोगों तक नश्र करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि रब्बुल आलमीन मेरा इस पर मुआखज़ा करेगा। अल्लाह के नबी हबीब किब्रिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया, मन क़ाल अलैया मा लम अक़ुल फल यतबव्वउ मक़अदहु मिनन नार। ओ कायनात के लोगों मेरी जात की तरफ कोई ऐसी बात न मंसूब करना, कोई ऐसी बात न कहना, मेरी जात की तरफ निस्बत करके कोई ऐसी बात न कहना जो मैंने न कही हो। अगर यकीनन तुम ऐसी बात करते हो, ऐसे वाक़यात बयान करते हो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हालांकि मैंने बयान नहीं की है, तो गोया कि तुम अपना ठिकाना जहन्नम में बना रहे हो। महबूबे किब्रिया ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ऐसे लोगों को जो झूठी वादे करते हैं, झूठी बातों की नश्र व इशाअत करते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, महबूबे किब्रिया ने जहन्नम की वईद सुनाई है, फलयतबव्वउ मक़अदहु मिनन नार। ओ कायनात के लोगों तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, बल्कि अपना ठिकाना जहन्नम में तैयार कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज न जाने कैसे वादे करते हैं
اور وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں, سچی بات کی کوئی اہمیت, کوئی ویلو نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کائنات کے لوگوں اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو تم سچ بولو, سچائی کے بغیر تم تقوی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے. یہ آیت کریمہ غالباً ان 3 صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک کی طرف جانے سے قاصر رہے, غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہے, ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی, جن میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور ایک مرارہ بن ربیع, اور ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ غزوہ تبوک کو جانے سے قاصر رہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا میں طاقتور تھا, جتنا خوشحال تھا, اس سے پہلے ایسی خوشحالی نہیں دیکھی تھی. اللہ کے نبی نے تبوک کی طرف رختے سفر کا اعلان کیا, تبوک کی طرف سفر کا اعلان کیا. تمام کے تمام ساتھی تبوک کی طرف نکل گئے سوائے میرے. میں نے یہ سوچا, اس فکر میں رہا, اس گمان میں رہا کہ میں اگر پیچھے بھی نکلوں گا تو ان کے ساتھ ہو لینے پر میں قادر ہوں, میرے پاس طاقت ہے, وسائل ہیں, بہت آسانی سے پہنچ جاؤں گا ان کے ساتھ. یہاں تک کہ صحابہ کرام جو ہے تبوک کی طرف نکلنے لگے, میں نہیں نکلا. اسی فکر میں تھا کہ میں بعد میں بھی نکلوں گا تو میرے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں, آسانی سے میں ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوب دور نکل گئے. بیان کرتے ہیں میں پیچھے رہا, نکل نہ سکا. گھر سے باہر نکلتا تو مجھے یہ بات افسردہ کر دیتی, غمگین کر دیتی کہ میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گیا, الا یہ کہ منافقین اور معذور لوگ. بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کی خبر ملی کہ اللہ کے نبی تبوک سے واپس ہو رہے ہیں. میں نے اللہ کے نبی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جھوٹے عذر تراشنے شروع کیے کہ جھوٹ بول کر کے نبی کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی مدینہ کے قریب پہنچے. کعب بن مالک بیان فرما رہے ہیں کہ میرے دل میں جتنے بھی جھوٹے عذر تھے سب نکل گئے, اور میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ نبی کی ناراضگی سے صرف سچ بول کر میں بچ سکتا ہوں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے, مسجد میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, مسجد میں بیٹھ گئے ملاقات کے لیے. وہ تمام کے تمام لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس ملاقات کے لیے آئے, قسمیں کھا کھا کر کے مختلف عذر بیان کرنے لگے. اللہ کے نبی نے ان تمام کے لیے استغفار کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے. اگر تم سچ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا, اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ تمہاری مواخذہ کرنے والا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری باری آئی, میں بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی نے کہا کعب تم کیوں پیچھے تھے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر میں کسی اور کے سامنے ہوتا تو میں جھوٹ بول کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا. آپ جانتے ہیں رب نے مجھے فصاحت عطا کی ہے, بلاغت عطا کی ہے, گفتگو کا مجھے رب العالمین نے ایک ملکہ دیا ہے. لیکن اللہ کے نبی اگر آپ سے میں جھوٹ بول کر کے وقتی طور پر آپ کے ناراضگی سے بچ بھی جاؤں, مجھے امید ہے رب العالمین حقیقت حال سے آپ کو واقف کرا دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے میں نے مصمم ارادہ کیا ہے اللہ کے نبی میں بولوں گا تو سچ بولوں گا, اس لیے کہ سچائی کے بعد وقتی طور پر آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن رب العالمین کوئی بہترین نتیجہ نکالے گا.
لہذا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، سستی کی وجہ سے میں غزوہ تبوک میں نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا اما ھذا فقد صدق قم فقم حتی یقضی اللہ فیک۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ چلے جاؤ، جب تک رب العالمین تمہارے بارے میں برات نہ نازل کر دے، تمہاری سچائی کا اعلان نہ کر دے، تب تک تمہارا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں سے نکلا، میرے دیگر ساتھی مجھے ڈانٹنے لگے، اے کعب تمہیں بھی کوئی عذر کوئی بہانہ بیان کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی استغفار کرتے۔ کعب نے کہا یہ بتاؤ میری طرح سے کیا کوئی اور ہے جسے اللہ کے نبی نے واپس کر دیا ہو؟ لوگوں نے بتایا ہاں دو لوگ تمہارے ساتھ میں اور ہیں، مرارہ بن ربی اور ایک جو ہے ہلال ابن امیہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے تمام کے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ان تینوں سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، مکمل ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس قدر لوگوں نے بے احتیاطی برتی، اس قدر بائیکاٹ کیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں ایسا محسوس ہونے لگا شاید یہ وہ زمین نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے اور پہچانتے، بالکل اجنبیت اور غربیت کا احساس ہونے لگا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے دو ساتھی اپنے گھر میں جا کر روتے ہوئے دن اور رات گزارنے لگے، میں مضبوط تھا، طاقتور تھا، جوان تھا، میں بازاروں میں بھی جاتا، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتا، سلام عرض کرتا، دل میں سوچتا پتہ نہیں اللہ کے نبی نے جواب دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ نماز میں متوجہ ہو جاتا، اللہ کے نبی میری طرف دیکھنا شروع کر دیتے، جیسے میں سلام پھیر کر کے نبی کی طرف التفات کرتا اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں بائیکاٹ کی زندگی گزار رہا تھا، غالباً ایک لمبا عرصہ بائیکاٹ کی زندگی گزارا، یہاں تک کہ غسانی بادشاہ کا خط آیا کہ کعب تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں جانتا ہوں تم ایک اعزاز والے آدمی ہو، ایک اونچے مقام والے شخص ہو، تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا، میرے پاس آ جاؤ، یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ کعب بن مالک نے کہا یا اللہ یہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی، اتنا کہہ کر کے انہوں نے وہ خط جلا دیا۔ 40واں دن گزرا، اللہ کے نبی کا قاصد آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے اہلیہ سے جدا ہو جاؤ، ان کو بھی اپنے سے الگ کر دو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کبریا کے حکم کو جو ہے فالو کرتے ہوئے اپنی اہلیہ کو اپنے سسرال میں لے جا کر کے کر دیا، بائیکاٹ کی زندگی گزارنے لگے۔ بائیکاٹ کی زندگی کا 50واں دن، 50ویں رات، جس کی نماز فجر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر ادا کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے بھی نماز فجر سے فارغ ہوا تھا، پہاڑ کی بلندی سے آواز آئی یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، عرش والے نے تمہاری توبہ قبول کر لیے، تمہارے لیے برات نازل کر دی ہے، تمہاری سچائی کا، تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے، او کعب خوش ہو جاؤ، تمہارے بارے میں عرش والے نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے جیسے میرے کانوں نے آواز سنی فوری طور پر میں سجدے میں گر گیا، سجدے سے سر اٹھایا، نبی کی طرف دوڑا، نبی سے ملاقات کے لیے لوگ جوگ در جوگ میری طرف آ رہے تھے مبارکباد دینے کے لیے کہ اے کعب رب نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، خوش ہو جاؤ۔ لوگ مبارکباد دیتے، مسجد نبوی میں گیا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی کو سلام عرض کیا، اللہ کے نبی کا چہرے انور چمک رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان سے چاند کا کوئی ٹکڑا زمین پر گر گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا او کعب جب سے تمہاری ماں نے تم کو جنا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ آج کا دن سب سے پیارا اور مبارک دن ہے تمہارے لیے، رب العالمین نے
تمہارے سچائی کی بنیاد پر سچ بولنے کی وجہ سے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رب العالمین نے جب میری توبہ کو قبول کر لیا، محبوب کبریا نے توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا، مجھے بشارت دی کہ کعب رب نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں اس توبہ کے قبولیت کے شکرانے کے طور پر پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعب امسک علیکا بعض مالکا، او کعب اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے لیے روک لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی پھر جو خیبر سے مجھ کو کچھ حصہ ملتا وہ میں اپنے لیے متعین کرتا ہوں۔ حضرت کعب نے اللہ کے نبی کے جناب میں بیٹھ کر کے وعدہ کیا اللہ کے نبی میری توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر موت تک میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، موت تک کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کی توبہ کی قبولیت میں رب العالمین نے قرآن مقدس سورۃ التوبہ کے اندر ایک آیت نازل کیا، یہ بشارت دی کہ کائنات کے لوگوں یقیناً اگر تم سچائی پر ثابت قدم رہو، تمہارا رب ایسا ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا کریم ہے، اس کی شفیقیت اور کریمیت کا یہ عالم ہے، کبھی ذلیل نہ ہونے دے گا، کبھی برباد نہ ہونے دے گا، کبھی رسوا نہ ہونے دے گا۔ دنیا میں بھی رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا، آخرت میں بھی رب العالمین سچ بولنے کی وجہ سے اپنی رحمت اور اپنی برکت کا نزول فرمائے گا، وہاں بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور یارو سچ بولنے والوں کا مقام اتنا بلند ہے، رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ او کائنات کے لوگوں رب کبریا نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرنے والوں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں، یقیناً اگر تمہارا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا عالم ہوگا، کائنات کے سارے لوگ ہوں گے، تمہارا مقام اتنا بلند ہوگا کہ نبیوں کے ساتھ تم کو اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ تم کو اٹھائے گا، سچ بولنے والوں کے صف میں تم کو کرے گا۔ رب العالمین نے نبیوں کے بعد دوسرا مقام جو بیان فرمایا، دوسرا درجہ جو بیان فرمایا سچ بولنے والوں کا۔ یقیناً آج پوری دنیا جو انتشار کا شکار ہے، آپسی اختلاف کا جو شکار ہے، صرف جھوٹ، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ یقیناً اگر سچائی کے مقام کو ہم سمجھے، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول سکتے، جان دے سکتے ہیں، مشکلات برداشت کر سکتے ہیں، پریشانیاں جھیل سکتے ہیں، مصائب کا سامنا کر سکتے ہیں، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سچائی یہ تمام کے تمام نبیوں کا، تمام کے تمام نبیوں کا صفت خاص ہے، جسے عرش والے نے قرآن مقدس کے اندر بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا سچائی کی تعریف کرتے ہوئے او کائنات کے لوگوں میرے جتنے بھی بندے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے، تمام کے تمام نبی جو تھے سب کے سب سچے تھے۔ رب العالمین نے یوسف کے بارے میں بیان فرمایا، رب العالمین نے ابراہیم کے بارے میں بیان فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، ادریس کے بارے میں بیان فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، میرے بندے ابراہیم سچے نبی تھے، میرے بندے ادریس سچے نبی تھے، میرے بندے یوسف سچے نبی تھے، تمام کے تمام میرے بندے جو نبی تھے سب کے سب سچائی پر ثابت قدم تھے۔ یقیناً آج امت محمدیہ ہر معاملے میں اگر سچائی کو اپنا اسوہ بنا لے، سچائی پر اگر ثابت قدم رہے، انشاءاللہ العظیم سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔
क्योंकि जब तक हम झूठ बोलेंगे, झूठी खबरों की नश्र करेंगे, तब तक हम आपस में मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, हम एक नहीं हो सकते। जब तक झूठ का सहारा लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुआशरे में सच्चाई, हमारे मुआशरे में अमन शांति और खुशहाली नहीं आ सकती। परेशानियां ऐसे रहेंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला सच बोलने की वजह से दुनिया में इज्जत अता करता है, तबाही और बर्बादी से बचाता है, हिलाकत से बचाता है, हिलाकत से दुनिया में बचाता है। अल्लाह के नबी महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वह नाजिल हुई। अल्लाह के नबी जो पसीने से शराबोर है, आपको आपके जान जाने का खतरा है, घबराए हुए घर पे आते हैं, अम्मा खदीजा के पास आते हैं, अम्मा खदीजा से कहते, ओ खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे मेरी जान जाने का खतरा है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जवाब दिया था, आपको तसल्ली देते हो, फवल्लाहि ला युखज़ियकल्लाहु अबदा, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे आका, मेरे शौहर, रब्बुल आलमीन आपको हरगिज हरगिज हिलाक नहीं करेगा, जलील और रुसवा नहीं करेगा। फवल्लाहि ला युखज़ियकल्लाहु अबदा, रब्बे किबरिया की कसम, कभी भी आप जलील नहीं किए जाएंगे। वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहम। अम्मा खदीजा ने कहा, मेरे सरताज, आपके अंदर जो खूबी मौजूद है, जो सच्चाई मौजूद है, रब्बुल आलमीन ने उस सच्चाई की बुनियाद पर जलील होने से बचाने का वादा किया। वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहीम व तस्दिकुल हदीस, मेरे सरताज, आपके अंदर सबसे बेहतरीन खूबी जो है, आप सच बोलते हैं, सच्चाई की दावत देते हैं। रब्बुल आलमीन आपको कभी बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। यकीनन अगर हम सच बोले, सच्चाई की दावत दे, अल्लाह की कसम खा करके मैं कहता हूं, कभी भी बर्बाद नहीं होंगे, जलील नहीं होंगे, रिस्वा नहीं होंगे। वक्ती तौर पर मुसीबत आ सकती है, परेशानी आ सकती है सच बोलने की वजह से, लेकिन रब्बुल आलमीन की मदद, उसकी रहमत साथ नहीं छोड़ सकती। मक्का के मुशरिकीन इकट्ठा हुए, नबूवत के उस चिराग को गुल करने की साजिशें कर रहे थे। कहने लगे, कोई ऐब निकालो, इसे बदनाम किया जाए, कोई खामी इसके अंदर दिखाओ। तमाम के तमाम दुश्मनान इस्लाम ने बैक जबान होकर के कहा था, मैं क्या बताऊं इसके अंदर, जब से मैंने देखा कभी कोई किसी से झूठ बोलते हुए नहीं देखा। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, जब से मैंने इसको देखा कभी झूठ बोलते नहीं देखा, गलत लोगों के साथ नहीं देखा, गाली गुलोज करते हुए नहीं देखा। कैसे इल्जाम लगा दे, जब से देखा है, सच बोलते हुए पाया है, सच्चाई की दावत देते हुए पाया है, कैसे बोल दो। सबसे बड़ा फायदा सच्चाई पर साबित कदम रहने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की बरखा बरसेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नाजिल होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है रहमत के घेरे में होंगे। अगर सच्चाई पर साबित कदम है तो ये दुनिया का फायदा, ये दुनिया का फायदा है। और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कई एक मकाम पर इरशाद फरमाया। ग़ालिबन ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 119, क़यामत का दिन होगा, अर्श वाला ऐलान कर रहा होगा, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, ओ कायनात के लोगों, आज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा दे सकती है। सच्चों को अल्लाह के मार से अगर कोई बचा सकता, लोगों को अल्लाह के गिरफ्त से कोई बचा सकता, तो उनकी सच्चाई ही होगी। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम
فالصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ رب العالمین نے بیان فرمایا سچے لوگوں کے لیے قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین جنت الفردوس کا اعلان کر رہا ہوگا، ایسے باغات کا اعلان کر رہا ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ سچے لوگوں کا انعام رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ لوگوں اگر تم سچائی پر ثابت قدم رہے، ہمیشہ سچ بولتے رہے، قیامت کے دن بڑا ہی اعجاز سے تم کو نوازا جائے گا۔ اور آج لوگ جھوٹ بولنا اپنا شیوا بناتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، حالانکہ بہت عظیم جرم ہے، بہت عظیم جرم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع سے کتاب الجنائز کے اندر بڑے واضح انداز میں نقل کیا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہو کر کے ہماری طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا کہتا اللہ کے نبی ہاں میں نے دیکھا، اللہ کے نبی تعبیر کرتے، اللہ کے نبی جو ہے اس خواب کی وجہ بتاتے، اس خواب کا جو ہے مفہوم بتاتے۔ ایک دن ایسا آیا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن آج رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میرے پاس دو لوگ آئے، میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، ارض مقدس پر لے کر کے گئے، وہاں میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک اس کے بازو میں چھری لے کر کے ایک مہمیز لے کر کے کھڑا ہے، اور وہ مہمیز اس کے جبڑے میں داخل کرتا ہے یا باج کے اندر داخل کرتا، پھاڑتے ہوئے یہاں گدی تک لاتا، ادھر سے پھاڑتے ہوئے گدی تک لاتا ہے، یہاں جب مل کر کے وہ مکمل ہو جاتا ادھر سے ملنا جڑنا شروع ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ معاملہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی تھوڑا آگے چلی، آگے گئے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے وضاحت کیا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الْأَسْبَابَ۔ آفاق بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، وہ اس کا وضاحت کرتے اللہ کے نبی، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، صبح کے وقت نکلتا ایک جھوٹ بولتا، پوری دنیا میں اس کی نشر کر دی جاتی، پھیلا دی جاتی، تبلغ الاسباب، پوری دنیا میں وہ خبر، وہ جھوٹی بات بڑی تیزی سے پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں رب العالمین اسے یہ عذاب دے رہا ہے اور قیامت تک اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا۔ تو یارو یقیناً سچ بولنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور جھوٹ بولنے کے بہت زیادہ نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان کہ جھوٹ بولنے والے کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنے والے کی روح ناپاک، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہ جھوٹ بولنے والوں کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، یہ جھوٹ بولنے والے ناپاک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتہ یہ چلا یارو اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو جمعہ نہیں، جمعہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ اگر ہماری روح ناپاک ہے اللہ کی قسم جمعہ نہیں، اللہ کا نام بھی زبان پر نہیں آئے گا، یہ زبان اتنی مضبوط کر دی جائے گی کہ رب العالمین اپنا ذکر بھی زبان سے دور کر دے گا۔ ابھی جمعہ کو مسجد آباد ہوتی ہے نا، اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، حوالہ میں دیتا ہوں سورۃ التوبہ کی آیت ہے، قرآن اٹھاؤ، یہ قرآن کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے، جا کر کے تفسیر کروا لینا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ نجس ہوتے ہیں، ایسے لوگ ناپاک ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو ناپاک ہوتے، جس کی روح ناپاک ہو جائے یارو،
क्या कभी सच्चाई की तरफ आएगा वो? कभी नेक काम करेगा? आज अफसोस का मकाम है, अरे रोने का मकाम है यारो, रोने का। ये मस्जिद बनाना कमाल नहीं है, मस्जिदों का आबाद करना कमाल है। अल्लाह की कसम, रब किबरिया गिरबान पकड़ेगा। कारंजा के लोगों, तुम्हें रब को जवाब देना होगा, जवाब न दे पाओगे, जवाब न दे पाओगे। इसलिए अल्लाह के इस घर को आबाद करने की कोशिश करो। इख्तिलाफात अपनी जगह पर, रब का घर अपनी जगह पर, तमाम के तमाम इख्तिलाफात पर रब के घर को फौकियत दो। है तो घर मेरे रब का है, इस घर की आबादी की फिक्र कर लो। ये नहीं देखा जाएगा बड़ी आलीशान मस्जिदें बनवाई है, अल्लाह अकबर। मैं बयान नहीं कर सकता, लोगों मेरे सामने रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग नहीं होता तो मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में बोलता। इसलिए अगर सच बनते हो इंशाअल्लाह अज़ीम रब्बुल आलमीन अपने घरों को सच्चे लोगों से आबाद करेगा, झूठों से नहीं। झूठे लोगों से आबाद नहीं करता अपने घरों को, सच्चे लोगों से। सच बोलना सीखो, रब्बुल आलमीन तुम्हें तौफीक देगा, हमें और आप उसके घर को आबाद करेंगे। और अगर जब तक सच नहीं बोलेंगे, रब्बुल आलमीन अपने घरों से बाइकाट करता रहेगा, दूर करता रहेगा। आज देखो, मुशाहिदा कर सकते हैं। मैंने तो मुशाहिदा किया यारो, हमेशा सच बोलो। इंशाअल्लाह अज़ीम कभी गुफ्तगू मौका मिला मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, बारे इलाहा हम तमाम के तमाम मुसलमानों को सच बोलने की और सच्चाई पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाएं। बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को झूठ जैसे अजीम जुर्म से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा, इस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अौला व अज़्ज़ व अजल्ल व अतम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।